बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं फ़ैज़ा रियाज और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं हुकूमत ने जो काला धन सफ़ेद करने के लिए जो एमनेस्टी स्कीम तैयार की है। मुल्क से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की मद में तकरीबन अभी तक 350 अरब डॉलर से ज़ायद पैसा मुल्क से बाहर भेजा जा चुका है और हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम तैयार की है जिसके जरिए बैरून मुल्क दौलत या असासे रखने वाले पाकिस्तानी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत सिर्फ 2 से 5% टैक्स अदा करके काला धन सफेद किया जा सकेगा। और इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है माहिर मुआशियात, तो उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब जो हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम तैयार की है जिसके मुताबिक तकरीबन 2 से 5% टैक्स अदा करके जो काला धन है आपका उसको सफेद किया जा सकता है, आपके नजदीक इस स्कीम का हकीकी मकसद है क्या? बात यह है कि हुकूमत के ही अरकान हैं, वो ब्यूरोक्रेट हों या पॉलिटिशियंस हों या अपोजिशन में बैठे हों, जिन्होंने इस मुल्क में लूटा है और काला धन बनाया है। अमीर आदमी ही टैक्स नहीं देता, गरीब आदमी तो देता है। तो इसका मकसद यही है कि खुद ही अपने जो छुपाया हुआ धन है, काला धन है, उसको सफेद करके फिर PIA और स्टील मिल जैसे हुकूमत के असासे खरीदें वो और इस मुल्क के मालिक बन बैठें। ये 12वीं स्कीम होगी। पिछली जो स्कीम थी 1% उन्होंने इसी किस्म की स्कीम थी कि 1% अदा करके सफेद कर लें, तो कोई माना नहीं था। बहुत कम लोगों ने अपना धन सफेद किया क्योंकि उनको पता है किया क्योंकि एक और नई स्कीम आ जाएगी। इस दफ़ा फिर आ गई है और इलेक्शन से पहले ताकि अगली हुकूमत इनको ना पकड़े, नैब ना पकड़े, चीफ जस्टिस ना पकड़े, ये काला धन को सफेद करना चाह रहे हैं। साथ ही इनको पैसा भी चाहिए क्योंकि अभी दुनिया के कर्जे उतारने हैं, 2.5 बिलियन का डिफिसिट है। तो इनका ख्याल है कि शायद इस तरीके से तीनों काम हो जाएंगे कि अपना काला धन सफ़ेद हो जाएगा, टैक्स भी इतना आ जाएगा कि डिफिसिट पूरा हो सके और फिर वो सफ़ेद धन से इस मुल्क के असासे खरीदे जा सकेंगे। तो ये इलीगल है, बल्कि काला धन वालों को कैद करना चाहिए, उनकी असल जो जायदाद है उसको भी जब्त करना चाहिए, फिर ही चोर बाजारी इस मुल्क में खत्म होगी। क्या इस स्कीम के मकसद बैरून मुल्क असासे और दौलत रखने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना है? इस स्कीम का मकसद ही ये है कि जो भी किया है यहाँ से पैसा बाहर ले गया है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा कि दुबई में जो जिन लोगों ने असासे रखे हैं उनका ज़रा हमें दें डेटा कि वो कैसे पैसा लेके गए, तो उन सबको तहफ़्फ़ुज़ देना है जिनमें ये खुद ही शामिल हैं सारे के सारे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास 150 अरब डॉलर, जबकि करप्शन और हुंडी के हवाले से स्विस बैंकों में तकरीबन 200 अरब डॉलर की खती रकम मौजूद है। क्या वजह है कि इस दौलत को वापस लाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे? देखें, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो तो अपने जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ वो टैक्स देते होंगे। ये तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल, पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने पैसा बाहर भेजा हुआ है और उसमें 2 बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और PTI के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने भेजा हुआ है बाहर। और वजह ये है कि वो वापस नहीं लाते क्योंकि वही हुकूमतों में है, वही पार्लियामेंट में है, वही कानून बनाने वाले हैं, वही कानून तोड़ने वाले हैं। तो वो कैसे अपने इंटरेस्ट को, वो मुल्क का इंटरेस्ट तो पहले नहीं रखते, वो तो अपना इंटरेस्ट पहले रखते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते। अगर आपको याद हो तो गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर से फारग किया क्योंकि वो ख़त नहीं लिख रहे थे स्विस बैंकों में, मगर उन्होंने ख़त नहीं लिखा, अपनी रिज़ाइन करवा लिया। तो ये एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इसी किस्म के काला धन को सफेद करने के लिए पकड़ते नहीं हैं। ठीक, और ये भी बताएगा क्या वजह है कि हुकूमत करप्शन को खत्म करने के लिए संजीदा इकदाम करने के बजाय काला धन रखने वालों के लिए सूदमंद इकदाम कर रखी है? वही हैं जो हुकूमत में हैं जो काला धन रखते हैं, तो वो कौम को लूटते हैं, अपने बैरूनी बैंक भरते हैं और फिर उस काला धन को मुख्तलिफ तरीकों से, मैंने आपको बताया कि 12वां ये होगा स्कीम, काले धन को सफेद करने की स्कीमें रख रहे हैं। और क्या इस स्कीम के तहत टैक्स नेट में इजाफा मुमकिन हो सकेगा और हुकूमत के पास टैक्स नेट में इजाफा करने के लिए कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था? बिल्कुल नहीं होगा टैक्स नेट में इजाफा, क्योंकि जो अभी तक स्कीमों में पैसा नहीं रखते वो अगली नई में भी नहीं रखेंगे
ان کو پتہ ہے کہ ان کو کسی نے پکڑنا نہیں ہے. تو ہاں اور طریقے ہیں. ابھی آپ ڈائریکٹ ٹیکس 50% کر دیں, ابھی آپ ویلتھ ٹیکس لگا دیں تو آپ کے اور آپ کو ٹیکس جو ہے نظام کو آسان بنا دیں تو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ پہاڑی علاقوں پر سرد موسم میں ہونے کے باعث برف نہیں پگھل رہی ہے, جس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل گر رہی ہے. ارسا کے مطابق صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ملک کی زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دو بڑے صوبوں یعنی کہ پنجاب اور سندھ کو اس وقت 65% پانی کی قلت کا سامنا ہے. پانی کی قلت کے باعث دونوں صوبوں میں کئی فصلوں کی بوائی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے. اور سندھ میں کپاس کی بوائی جو فروری کے آخر تک شروع ہو جانا تھی, اب اس میں پانی کی کمی جو اس کے باعث یہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکی ہے, جس کے باعث کپاس کی فصل تاخیر کا شکار ہو چکی ہے, جبکہ روئی کی قیمت 8,000 روپے فی من سے بھی تجاوز کر گئی ہے. اور اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سر سب سے پہلے جو دریا میں پانی کی کمی کے باعث پنجاب اور سندھ کو اس وقت 65% پانی کی کمی کا سامنا ہے, اگر دریاؤں میں پانی کی کمی برقرار رہی تو کسانوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. 2 سال پہلے بھی ہمارا جو زراعت کے اندر شرح نمو تھا وہ منفی چلا گیا تھا, اور پچھلے سال بھی اس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے کسانوں کو پانی نہیں ملا دریاؤں سے, اور دوسرا جو ان کے پاس ٹیوب ویلوں کے ذریعے پانی لینے کا انتظام تھا وہاں بجلی نہیں تھی, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ڈیزل سے چلائے تو اتنی مہنگا وہ چلا نہیں پاتے. پانی کی کمی کا مسئلہ پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگلی جنگیں بھی پانی پر ہوں گی, اور پاکستان نے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی کہ جو ہمارے ہاں بارشوں کے پانی کو اکٹھا کر کے اور پھر اس کو دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں وہ زیادہ سیلاب لانے کے کام میں اور پھر وہاں سے سمندروں میں بہہ جانے کے چلا جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. کوئی بھی پائیدار اور طویل المدت ہم نے منصوبہ بندی نہیں کی کہ ہم اپنے پانی کے ذخائر کو جو بہت اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہمیں دے رکھے تھے, ایک تو ہم نے ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا, اور جو ہمیں قدرت کی طرف سے ہر سال ملتا ہے آسمان سے بارش کی شکل میں, اس کو بھی ہم نے مناسب ذخیرہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر یہ صورتحال جاری رہی تو آنے والے سالوں میں پاکستان کی زرعی جو آمدنی ہے اور زرعی ترقی ہے, بلکہ ہم ایسے ملک بن جائیں گے جہاں کی خوراک کے بارے میں جو تحفظ ہے, آج فوڈ سیکورٹی کو دنیا میں بہت اہمیت دی جاتی ہے, اور ہم تو ویسے بھی پیاز اور ٹماٹر بھی کبھی کبھی باہر سے ہمیں امپورٹ کرنے پڑ جاتے ہیں, اور گندم جو وافر پڑی ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. تو پانی کے ساتھ ملا کر اگر آپ ان سارے معاملات کو دیکھیں تو ہمارے ہاں خوراک کی قلت بہت زیادہ بڑھ جانے کا خطرہ ہے آنے والے دنوں میں. پانی کی قلت کے باعث دونوں صوبوں میں کئی فصلوں کی بوائی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے. اگر پانی کی کمی برقرار رہی تو ایسے میں کسانوں کے پاس کون سے آپشنز موجود ہوں گے جس سے وہ فصلوں کو کاشت کر سکیں گے؟ ہمارے ہاں تو کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں ہے, کیونکہ ہم ابھی بہت ہی قدیمی انداز میں اپنی جو ہے کاشتکاری کر رہے ہیں. ان ملکوں میں جہاں کہ اب یہ روایتی طریقے سے نالوں کے ذریعے پانی لگانے کا رواج ختم ہو چکا ہے, اور وہاں پر اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ ڈراپس کے ذریعے, یعنی کہ وہ بڑے بڑے فوارے ہوتے ہیں اور وہ اس سے کم پانی سے وہ چھڑکاؤ کے ذریعے اپنی فصلوں کو آبکاری دیتے ہیں, اور اس سے فصل بھی اچھی ہوتی ہے. ایک تو ہم اپنے کھیتوں کو پانی سے بھر دیتے ہیں, اور اس کے اندر جو فرٹیلیٹی یعنی کہ پیداواری صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہوتی جاتی ہے, نمکیات اور دوسری چیزیں اس میں سے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہاں تو اس کی کوئی امید نہیں ہے کہ اگر یہ پانی نہیں ملا تو کوئی بھی اور متبادل راستہ ہمارے کسانوں کے پاس مہیا ہے, کیونکہ وہی روایتی انداز ہے کہ پانی کے
سورس سے اس کو کھیت تک لے جانے کے لیے وہی نالیاں اور وہ بڑے بڑے کھالے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں ہے، تو اگر یہ پانی نہیں ملتا تو سوائے اس کے کہ فصل کی تباہی ہوگی، کوئی بھی متبادل ہمارے ہاں نہ کبھی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، نہ ان بیچاروں کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ وہ کر سکے، ماں سوائے چند بڑے ذمہ داروں کے جو عام طور پر خود کاشت کرتے نہیں ہیں اور آگے غریب نظارہ کو دیکھ کر خود سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور بڑی بڑی جب فصل سے پیسہ حاصل آتا ہے ان کو تو وہ پھر اپنی عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں تو زراعت کی طرف ان معاملات سے نپٹنے کے لیے پانی کی کمی، کسی ایک سال بارش نہ ہو مناسب، کبھی یہ پیچھے سے دریا سوکھ جائے، کسی قسم کی کوئی بھی پہلے سے اسکیم بنانا، کوئی منصوبہ بندی کرنا ہماری حکومتوں کی کبھی کوئی ترجیح ہی نہیں رہی۔ کیا وجہ ہے حکومت کسانوں کے لیے پانی کی کمی کا مسئلہ حل نہیں کر رہی، کوئی متبادل نظام دینے کے لیے کوئی بڑے پیمانے پر اقدامات نہیں کر رہے؟ آپ کی حکومتی نمائندگان سے بات ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ حکومتوں کی ترجیح جو ہے وہ کئی سالوں سے ہماری معیشت کو نہ تو ترقی پسند بنانا تھا اور نہ ہی ایسی کمپنیوں کو یہاں لانا تھا، چاہے وہ پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں ہوتی، جو کسانوں کو اچھی کاشتکاری کے لیے جو سروسز مہیا، بیج سے لے کر پھر مشینری، پھر یہ پانی کے لیے جو بہت ہی نئے دستیاب ہیں ٹولز، ان کو استعمال کرتی اور اس کے ذریعے ہم اپنی معیشت کو بہت آگے بڑھا سکتے تھے، کیونکہ آج بھی ہماری معیشت میں زراعت کا جو حصہ ہے وہ 22%، 23% ہے، جب یہ پہلے کبھی 35-40% ہوتا تھا۔ مگر ہم پیداواری صلاحیت کو بڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، جو پہلے سے موجود تھی اس کو بھی کم کرتے چلے گئے۔ اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ ایسی ہے کہ ان کسانوں کے پاس جو زیادہ تر 12 ایکڑ تک رکھتے ہیں ذمہ داری، ان کے پاس تو اتنے ذرائع نہیں ہیں، وہ تو بڑی مشکل سے اگر اپنی ایک سال کی روٹی بھی پیدا کر لیں تو بہت ہے، اور جو بڑی زمینیں فالتو پڑی ہوئی ہیں، بیکار پڑی ہیں حکومت کے پاس، ان پہ انہوں نے کبھی کارپوریٹ فارمنگ کرنے کا سوچا نہیں، تو اس طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ بحران پانی کا ہو یا بیماریوں کا فصلوں پہ ہو یا ان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کا ہو، کبھی بھی کوئی منصوبہ بندی ہماری نظر، یعنی اس ملک کی کوئی ایگریکلچر پالیسی ہی نہیں ہے، کوئی کسانوں کو فائنینس نہیں ملتا ہے، بڑے بڑے لوگ بینکوں سے کیا پیسہ لیں گے، اب تو حکومت ہی سارا پیسہ بینکوں کا لے لیتی ہے قرضے پہ، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایگری جو لونز تھے جو پہلے سستے ملتے تھے وہ بھی میسر نہیں، تو وہ بیچارے کہاں سے کوئی متبادل چیزیں اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے منی ہوگی تو کریں گے، نہ منی ہے، نہ ٹیکنیکل ان کو ایڈوائس ہے، نہ ہی ان کو اس معاملے میں حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ملکی زرعی پیداوار میں شدید کمی کا بھی خدشہ ہے، ایسے میں کاشتکاروں اور ملک کی معیشت پر کس حد تک منفی اثر پڑے گا؟ دیکھیے، سب سے بڑا پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں غربت بڑھ رہی ہے اور وہ لوگ شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اس سے دو نقصان ہو رہے ہیں، ایک تو شہری آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہاں شہری سہولیات اور وہاں لوگوں کو اتنی بری صورتحال کا سامنا ہے کہ وہ بڑے جو 3-4 شہر ہیں وہ سلمز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے دیہات میں جہاں کاشتکاری کے ذریعے ہم اپنی بہت زیادہ پیداوار بڑھا سکتے تھے، پھر اس زرعی آمدنی سے ہم اور بھی زیادہ انڈسٹری لگا کر ایگرو بیس دنیا میں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے تھے، یعنی کہ ہمارے پاس زراعت میں اتنا اسکوپ ہے کہ بجائے اگر ہم صرف گندم کو ہی اور اس سے بننے والے، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ اگر ہم دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والے اوٹ میلز کا اور جو ہمارے یہاں دلیا ہے، اس طرح کی جو پروڈکٹ بنتی ہیں اچھی پیکنگ کرنے کے بعد اگر ہم وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے، ہمارے پاس جو وافر مقدار میں گندم اب ہوتی ہے، ہم جو رائس سے کتنی اور پروڈکٹس بنا کر آگے بھیج سکتے تھے، بارلے سے ہم کتنا، یعنی جوار سے کیا کیا ہم پروڈکٹس دنیا میں، پیسہ اصل وہاں ملتا ہے جب آپ اس سے کوئی پروڈکٹ بنا کر اس کو پیک کر کے اس کی اعلیٰ قیمت لیتے ہیں، اس کا ایک معیار بناتے ہیں۔ یہ تو بالکل آپ دیکھیں پاکستان میں ایگرو بیس انڈسٹری کا نام و نشان نہیں ہے، سوائے آپ کو فوجی کا ایک دلیا ملتا ہے
باقی ہم آپ اور کسی عام اسٹور پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں یورپ ایک UK کے برانڈ کا دلیا اتنا بک رہا ہوتا ہے، اوٹ بک رہا ہوتا ہے، ان کے کارن فلیکس بک رہے ہوتے ہیں. کس قدر ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ ہم ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ہماری ایگریکلچر سے ریلیٹڈ وابستہ ابھی بھی بہت بڑی آبادی ہے، اور ہم وہاں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے اس کو نہ استعمال کر رہے ہیں. وہ بیچارے اپنے لیے بھی روزگار اور اپنے لیے بھی مناسب کھانا پیدا نہیں کر پا رہے. اس سے تو زیادہ کوئی بھی خوفناک صورت نہیں ہو سکتی. اب بارشوں کے اس جو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس بارش کے پانی کو استعمال نہیں کیا، دریاؤں میں پانی کم ہو جانے کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اگر یہ پھر ہماری زرعی شعبہ میں اگر ہماری شرح نمو کم ہوئی تو اس کا اوور آل ہماری شرح نمو پہ جو ہم کہہ رہے ہیں 6% ہو جائے گی، بہت برا اثر پڑنے والا ہے. اور اس کے علاوہ رورل غربت میں بہت اضافہ ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں پھر کئی سال لگیں گے کہ ہم انہیں غربت کی سطح سے نکال کر اوپر لا سکیں. تو بہت بڑا بحران جو ہے وہ سامنے ہے، مگر جیسے کئی بحرانوں کا ہمیں سامنا رہتا ہے اور حکومت کوئی پیش بندی نہیں کرتی، کوئی مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کرتی. یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں حکومتوں کے اندر اس سوچ کا بہت فقدان ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، اور ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.